SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us to benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने आज 9वें पारे का खुलासा बयान किया जाएगा। 8वें पारे के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र था, तो 9वें पारे के शुरू में अल्लाह उसी का जो बाक़िया हिस्सा था उसको बयान फरमा रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बुराइयों और जो उनका फितना फसाद था उस पर रोक टोक किया, तो जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने धमकी दी कि ऐ शुएब, अगर तुम बाज ना आए और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान ला चुके हैं, यानी तुम्हारे पैगम्बर तस्लीम कर चुके हैं, तो अगर ये तुम लोग बाज ना आए तो हम तुम अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर एक ही सूरत है कि तुम हमारे दीन पर आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। जो अल्लाह ने मुझे रास्ता दिया है, जो हुक्म दिया है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। बाकी तुमने जो करना है कर लो, हमारा अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम से पहले और भी कौमों के अम्बिया के वाक़यात ज़िक्र थे, तो अल्लाह मुख्तलिफ़ अम्बिया के वाक़यात बयान करने के बाद फरमाते हैं कि झुटलाने वाली जो कौमें हैं उनके बारे में हमारा दस्तूर ये रहा है कि हम उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करते, तंगी और तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं कि शायद वो हमारी तरफ रुजू कर लें। जब वो नरमी या सख्ती के किसी तरीक़े को समझने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर अचानक अल्लाह का अज़ाब आता है और वो उनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उन्हें ख़बर भी नहीं होती। इन क़िस्सों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि कौम के इनकार और तकब्बुर पर आप परेशान न हुआ करें, इसलिए कि ये जिन बस्तियों के वाक़यात हम आपके सामने बयान करते हैं, अहवाल बयान करते हैं, उनके पास भी उनके रसूल पैगम्बर वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते थे। आगे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनका किस्सा बयान फरमाते हैं। उनकी कौम जहालत के हवाले से बाकी कौमों से बढ़कर थी, और फिर इस कौम में इसका जो मेन हेड था यानी फ़िरौन, उसका ये दावा था नऊज़ बिल्लाह कि मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़ज़ात अता फ़रमाए, और ऐसे मोज़ज़ात भी थे जो पहले अम्बिया के निस्बत ज़्यादा वाज़ेह थे, ख़ास तौर पर लाठी का अजदहा बन जाना और यद बैज़ा। ये ऐसे मोज़ज़े थे कि इनके इनकार करने के लिए दिल के अंदों को ख़ास तअस्सुब और ज़िद से काम लेना पड़ा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वाक़े की तफसील में कि फ़िरौन और उसकी कौम ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था, वो इन पर नए नए जुल्म आज़माया करते थे। तो बनी इसराइल उस ज़माने में मिस्र आए, तो उनके शहर और गाँव में शदीद कहत, क्योंकि रीज़न ये थी कि उनके जो शहर और गाँव थे वो शदीद कहत की लपेट में आ गए। फिर हज़रत वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया यहीं आबाद हो गए, और उनकी नस्ल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया, यहाँ तक कि उनका शुमार मिस्र की दूसरी बड़ी कौम में होने लगा। फिर मुख्तलिफ़ फ़िरौनों ने
اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کو اپنے وطن یعنی فلسطین میں لے جانا چاہا۔ اس لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھا دو۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو دیکھتے دیکھتے وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایسا نور نکلا جس سے زمین و آسمان کے درمیان روشنی پھیل گئی۔ تو بعض تفسیروں میں مثلاً طبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر فرعون کو مشورہ دیا گیا، کیونکہ فرعون نے اس کو ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ تو اس نے پھر خاص جو اپنے مشیران تھے ان سے کہا کہ کیا کیا جائے، یہ تو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دیں گے۔ چنانچہ مخصوص میدان میں مخصوص دن میں مصر کے ہزاروں لوگوں کو جمع کیا گیا، جمع ہو گئے۔ جادوگروں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جادو نہیں تھا۔ تو تمام مصر کے جو جادوگر تھے بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کی ایمان قبول کرنے کے بعد فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے گالی گلوچ کیا، دھمکیوں پر اتر آیا، اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو برا بھلا تو کہا ہی، دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد ابھی وہ نئے مسلمان تھے، لیکن ان کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی کہ دھمکیوں کے باوجود ان کے استقامت میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ پہلا عذاب یہ آیا، اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ان کی کھیتیاں تباہ ہو۔ دوسرا عذاب ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے چٹ کر گئے۔ تیسرا عذاب اس قدر چچڑیاں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے جمع شدہ ان کے غلے کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کی کثرت اتنی ہو گئی کہ وہ بات کرتے تھے، منہ کھولتے تھے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے تھے۔ پانچواں عذاب ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کے پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کرتے، وعدہ کرتے، اقرار کرتے کہ اگر اللہ ہمارے ہم سے عذاب کو ختم کر دے تو جناب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جیسے عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی کرتے تھے جو پہلے نافرمانیاں کر رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ پھر یاد رکھیے جب آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی، اب زندگی کیسے گزاری جائے، دستور کی ضرورت سامنے آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، وہاں اپنے 40 روزے رکھے، پھر اللہ نے آپ کو وہاں ہم کلام ہونے کا اپنے سے شرف عطا کیا، اور دستور زندگی کے طور پر اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کے مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا،
اور پھر یہود کی بڑی عجیب حرکت تھی، عادت تھی، عجیب قوم تھی، قدم قدم پہ پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اللہ کے احکام میں تعویل اور تحریف سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہو، مگر وہ تکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی بات کے سوا کچھ نہیں کرنا، مگر وہ ہینے بہانے سے مچھلی کو شکار کرنے لگے۔ پھر ان کی جو سردار تھے ان کو کوہ طور پر وعدہ لیا گیا، لیکن وہ وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ان سے وعدہ لیا گیا، اسی طرح عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں گے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسانوں نے اس وعدے کو فراموش کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کیا کہ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بلعام بن عورہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بڑا علم اور شرف سے نوازا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر فروخت کر دیا۔ تو اس قصے سے ہمیں اس عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ یاد رکھیے اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ابلیس سب سے زیادہ پھر معزز ہوتا، لیکن اللہ کو علم وہ قبول ہے جس میں کیا ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، تقوی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفار یہ چوپایوں کی طرح، کیونکہ چوپائے وہ بھی اپنے دل و دماغ سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ان کا حال بھی یہی ہے، یہ بھی نہیں فائدہ اٹھاتے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت ہے جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ بے وقوف ہے، جو آیات اللہ کی آیات نہیں سنتے اللہ فرماتے ہیں وہ بہرے ہیں، اور جن کو حقیقت نظر نہیں آتی اللہ فرماتے ہیں وہ اندھے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دنیا میں مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک اللہ پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو مہلت کا وقت ہوتا ہے اس میں بہت سارے انسان اور دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ گناہوں کے اندر اور سخت ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا علم اللہ کی سوا کسی کے پاس نہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ نے کہ آپ درگزر سے کام لیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے آپ کنارہ کریں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے جنہیں اختیار کر کے اسلام اختیار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی، جس سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں سورہ اعراف کے اختتام میں قرآن کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم، ادب اور احترام کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ اسی سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا دل ضرور متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آگے سورہ انفال مدنی صورتوں میں سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے 8واں نمبر ہے،
نازل ہونے کے اعتبار سے 88 نمبر ہے۔ اس میں 75 آیات ہے اور 10 رکوع ہے۔ انفال کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اس میں یاد رکھیے مال غنیمت کا حکم کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس صورت کا نام بھی انفال رکھا گیا۔ اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، چونکہ تاریخ اسلام میں غزوات کی بنیاد اور یہ ابتدا تھا، اور اس غزوہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی غزوہ بدر میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے حکم دیا کہ اس کو کیسے آپ نے تقسیم کرنا ہے، کیونکہ باہم اختلاف سامنے آیا تھا اس تقسیم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترتیب بیان فرما دی۔ آگے مومنین کو چند صفات اپنانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یاد رکھیے جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کے اندر یہ 5 صفات ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کا ڈر، دوسرا تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے، نماز کی حفاظت وہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قابل غزوہ بدر کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، جو کہ پہلے بیان کی جا چکی پہلے خلاصے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سورہ انفال کی خاص جو خصوصیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 بار یا ایھا الذین آمنوا محبت آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو پھر پیٹھ مت پھیرنا۔ دوسرا خطاب اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت لازم ہے۔ جب کوئی حضور علیہ السلام کا حکم سنو تو اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب اللہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں کسی ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے کیا ہے، زندگی ہے، فائدہ ہے تمہارا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا خطاب اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس میں امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کیا کرو۔ پانچواں خطاب اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے دور رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے، کیونکہ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کو بہت یاد کرنا، اور یہ یاد کرنا اور ثابت قدم رہنا تمہاری کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اور صبر سے کام لینا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن نے اصول بیان کیے اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔